बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर और आफियत के साथ गुजरे। आज जुमे का दिन है। सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और जुमे के दिन जितना हो सकता है कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तमाम परेशानियों का, मुश्किलों का हल भी इसी में है। और जितना हम अपना अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करेंगे, हमारी परेशानियां भी उतनी जल्दी आसानी से हल होंगी। और हमेशा एक अच्छी बात जो हमेशा करती रहती हूँ कि इंसान को जो है सब्र और शुक्र जो है वो करते रहना चाहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो है वो माल के हवाले से भी, रिस्क के हवाले से भी आसानियाँ हो सके, लोगों के लिए भी आसानियाँ बांटते रहा करें। और एक अच्छी सोच जो हमेशा पॉजिटिव सोच जब आप रखते हैं, लोगों के बारे में भी, अपने बारे में भी जब इंसान सोचता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है उसको साफ और क्लियर दिखाई देने लगती हैं। तो हमेशा अच्छी सोच को जो है वो सामने रखा करें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर उमर फारूक साहब, जो हमारे साथ मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मालिक का बड़ा करम, माशाल्लाह जी। वेलकम करते हैं अपने शो में। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जो हमारे रोही के रिपोर्टर हैं, शकील सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप शकील? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, आज हम शकील से तो इनकी बीट से रिलेटेड बात करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, कॉलेजेस के हवाले से, एजुकेशन के क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस हवाले से बात करेंगे। सर से जानेंगे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। एक तो ये क्या है, बहुत सारी चीज़ें हम हमेशा बात करते हैं ना, सितारों का हाल जानने के लिए हमेशा हम बेताब रहते हैं। अच्छा, जायचे की भी बात होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं समझती हूँ इतना वसी ये इल्म है। थोड़ा सा इस हवाले से आज सर से जानेंगे, इनकी जो जर्नी रही, ये कैसे इसमें आए, थोड़ा सा इस हवाले से इनसे जानेंगे। सर सबसे पहले तो आपके बारे में हम जानना चाहेंगे ना जी। मैं अपने बारे में ये बताता चलूँ जी। बुनियादी तौर पे मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर हूँ। तो मैं प्रैक्टिस करता था, तो मेरे एक पेशेंट थे जो ये इल्म जानते थे, तो मैं उनका ट्रीटमेंट कर रहा था। तो उन्होंने मुझे मेरे बारे में बहुत सारी बातें बताई। सही। और ऐसी बातें बताई जो सिर्फ मैं जानता था। अब मैं बड़ा हैरान हुआ और उन्होंने मेरी प्रेडिक्शन की कि आपकी जो शादी होने लगी है, आपकी शादी होने लगी है। अच्छा। अब ये ऐसी बात थी जो कोई मुमकिन नहीं था, लेकिन वही हुआ कि उसके ठीक मतलब अगले महीने मेरी शादी की बात चली, उससे अगले महीने मेरी शादी हो गई। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपके यहाँ आगे पहला जो है ना एक बेटा पैदा होगा। अच्छा। वाकई पहले मेरा बेटा पैदा हुआ। तो मुझे इस इल्म की तलाश शुरू हो गई। तो मैं उन्हें कहता था मुझे इल्म सिखाएं, तो वो मुझे कहते थे कि यार तुम बहुत अच्छे डॉक्टर हो, मैंने तुम्हें देखा है, तो तुम्हें ये इल्म नहीं सिखाना, अगर तुम्हें ये इल्म सिखा दिया तुम डॉक्टरी छोड़ दोगे। सही। अच्छा, मैंने बड़ी बुक्स खरीदी हुई थी और मैं बड़ा पढ़ता था होम्योपैथी को एक जुनून की हद तक। तो मैंने कहा यार मैं कैसे इसको छोड़ सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें ज़्यादा जानता हूँ, तुम छोड़ दोगे। और वाकई जब मुझे एस्ट्रोलॉजी 97 में मुझे पहला जायचा मैंने बनाया, जिसको मैंने अपनी सोच समझ से, जैसे उस्ताद मुझे मिले, मैं यहाँ बताता चलूँ कि अब्दुल रहीम रिंद साहब मेरे उस्ताद बहावलपुर से ताल्लुक़ रखते थे और मैं मुल्तान से बहावलपुर पढ़ने के लिए जाता था उनसे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बहुत करम नवाजी, उनकी मेहरबानी है, खुदा उन्हें गरीक रहमत करे, उन्होंने मुझे ये इल्म की बेसिक सिखाई। फिर इस इल्म की मज़ीद तलाश में मैं फिर कराची गया। वासिफ बनी साहब ने कमाल मोहब्बत की, उन्होंने मुझे बिठा के पढ़ाया। और आज मैं ये आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, अगर वासिफ बनी साहब उस दिन मुझे ना पढ़ाते आधा घंटा तो मुझे ये जायचा पूरा समझ ना आता। सही। फिर मैं इसको छोड़ जाता। लेकिन उन्होंने मुझे सारी चीज़ें समझाई और जायचे में उसकी हदायत की कि जायचा आपने कैसे बनाना है, क्या बातें मद्देनज़र रखनी है। फिर खैर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जब मैंने अपना पहला जायचा बनाया 97 में अपना ज़ाती। अच्छा। तो उसने मुझे कहा कि मैं बाई बर्थ एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ, मैं पैदाइशी नजूमी हूँ। तो मुझे यकीन ना आए। मैंने कहा अच्छा जी। खैर जब मैं वासिफ साहब के पास पहली दफ़ा गया कराची, ज़िंदगी में पहली दफ़ा 98 में, तो मैं अपना जायचा साथ लेके गया। तो जब मेरी मुलाकात का वक्त आया, मैंने कहा सर ये मेरा जायचा है, मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है, ये मेरा जायचा देख के ना सर आप सिर्फ एक बात बता दें, क्या मुझे ये इल्म आएगा? तो वासिफ साहब ने कहा तुम मेरे से भी आगे जाओगे। मैं कहा यार मेरा उस्ताद जो है ना बस मेरा दिल रखने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन 2005 में वासिफ साहब को मैंने अपनी सच बताई कि 0 का अदद जायचे में किधर है। तो मुझे कहने लगे तुम्हें याद है, तुम्हें मैंने कहा था तुम मेरे से भी आगे जाओगे। हाँ।
تو خیر استاد ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے. وہ کہتے ہیں زندگی کی آپ کسی بھی مرحلے میں آپ داخل ہوں تو آپ کو ایک استاد کی ضرورت پڑتی ہے، اور بنا استاد کے جو ہے آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور استاد کی جگہ ہمیشہ خالی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کے مطلب اگر آپ علم کے متلاشی ہیں تو آپ کو لگے گا کہ ساری عمر گزر گئی تو علم نہیں سمجھ آیا. بالکل ایسے ہی ہے. ظاہر سی بات ہے، وہ کہتے ہیں نا بڑا ایک گہرا سمندر ہے، اور جب تک آپ سیکھتے رہتے ہیں، زندگی ہے جب تک، وہ سیکھنے کا ہی ایک مرحلہ ہے نا کہ آپ نے زندگی میں جب تک ہیں، زندہ ہیں، چل رہے ہیں، کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں گے. بالکل ایسے جی. انسان جتنا ریسرچ کرے گا اتنا آگے جائے گا. بالکل ایسے ہی. اور اللہ نے بھی اس کو پسند فرمایا کہ تحقیق اور غور و فکر کے حوالے سے. اب ہمیں لوگ جو کہتے ہیں یہ غیب کا علم ہے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ تو بہت غیب ہے اور گناہ ہے فلاں. تو میں ان سے اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ سورہ نحل کی 16ویں آیت کا ترجمہ اور تشریح اٹھا کے پڑھیں 12 سے 16 تک، آپ کو سمجھ آئے گا یہ علم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عقل مند لوگوں کا علم ہے. اللہ کہہ رہے ہیں آسٹریلیا سورج، چاند اور ستارے ایک مقررہ وقت میں چل رہے ہیں، در حقیقت عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. بالکل ایسے. اچھا، میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ علم نجوم غیب کا علم نہیں ہے. یہ 360 درجات کا علم ہے. آسمان کو ہم نے 360 درجات میں تقسیم کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی قسم کھائی ہے وہ ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. قسم ہے آسمان کی جس کے اندر میں نے برج بنائے. اب برجوں کی اللہ قسم کھا رہے ہیں. کیا کوئی انسان ایک غیر معروف شے کی قسم کھا سکتا ہے؟ خالق کائنات وہ کہہ رہے ہیں کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ کہ میں نے برج بنائی. تو یہ برجوں کا علم ہے. تو جو زمین کی موومنٹ ہے ان برجوں کے سامنے اسے ہم میئر کرتے ہیں. یہ اس کو علم نجوم کہتے ہیں. یہ میں نے آسانی کے لیے تھوڑا سا بتا دیا. اچھا، پھر یہ بھی تھوڑے ایسے ظاہر سی بات ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا ایک غیب کا علم نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر بھی جتنی غور و فکر کی جاتی ہے، ریسرچ کی جاتی ہے، اس میں بھی کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں، چند لوگ ہی ہوتے ہیں جو اس میں داخل ہوتے ہیں. میں آپ کو یہاں بڑی ونڈرفل بات بتاتا ہوں. المیہ ہے ایک المیہ یہ ہے یہاں جس کو علم آیا نا جی وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، اور اس نے جو پیچھے آنے والے ہیں ان کو کہا کہ تم پہاڑ پہ آؤ گے تو میں تمہیں بتاؤں گا، ورنہ میں نہیں بتاؤں گا، اور وہ بھی جب میرا موڈ ہوگا. حالانکہ یہ بہت بری بات ہے. آپ کو جو آنے والی نسل کے لیے، میں ایسٹرالوجسٹ ہوں، میں نے جو علم حاصل کیا تو میں اپنے چینل پہ اس کے سارے ویڈیوز لگا کے جاؤں گا. ابھی بھی میں جو ویڈیو لگاتا ہوں میں کہ دیکھو میں یہ پریڈکشن کر رہا ہوں، اس پریڈکشن میں یہ 2 ستارے آج اس دن میں یہاں ہیں. اگر آج سے 50 سال بعد کوئی ایسٹرالوجسٹ پیدا ہوتا ہے اور وہ میری اٹھا کے ویڈیو دیکھے گا وہ کہے گا ہاں جی واقعی اس نے صحیح کہا تھا، اس دن ستارے وہیں تھے. اچھا، علم بانٹتے رہنا چاہیے، اور جتنا آپ بانٹیں گے اس میں اضافہ ہی ہوگا. اور پھر استاد کا تو کام ہی یہی ہے، اگر آپ کے پاس کچھ آپ کے پاس گر ہیں تو وہ آپ آگے اس کو دیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، مزید بھی آپ سے جانتے ہیں، اس کے ساتھ ہی شکیل سے جانیں گے. اس ٹائم امرسن یونیورسٹی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اس کے کئی پروجیکٹس جو تھے وہ حکومت کی جو ہے توجہ کے منتظر ہیں ابھی تک، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بھی اب تعداد بڑھنے لگی ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کیا کیا چل رہا ہے. جی آسما، بہت شکریہ. یہ تعلیم کی طرف مقصد اب حکومت کی ایک توجہ دلانا ہے کہ امرسن یونیورسٹی بھی ملتان میں ایک ایسا ادارہ ہے جو تقریباً 1 صدی سے یہاں پہ ایز اے کالج کام کر رہا تھا. 2021 میں امرسن کو کالج سے یونیورسٹی بنا دیا گیا. یونیورسٹی بنانے کے بعد یونیورسٹی ایک بہت بڑا ادارہ ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو کچھ چیزیں تو کالج کی تھیں جو امرسن یونیورسٹی کو چلا رہی تھیں، لیکن ساتھ میں نئی عمارتوں کی ضرورت تھی، نئی فیکلٹی کی ضرورت تھی، نئی پلاننگز کی ضرورت تھی. دنیا جدید ہو رہی ہے، تعلیم جدت کی طرف جا رہی ہے، تو ساتھ میں کچھ جدید پروگرامز اور لیبس کی ضرورت تھی. اس کے لیے امرسن یونیورسٹی کے پرپوزلز بنائے گئے حکومت کے نام. یہاں پہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جب کوئی یونیورسٹی بنتی ہے نا تو اس کو پہلے 3 سال پروونشل گورنمنٹ فنڈ کرتی ہے.
لیکن 3 سال کے بعد ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان وہ پھر یونیورسٹیز کو تمام فنڈنگز دیتا ہے اور اس طرح کے تمام اس کی پلاننگز وغیرہ کو دیکھتا ہے. اب اس کو 3 سال مکمل نہیں ہوئے تو اس کو ابھی ضرورت ہے اپنے صوبے کی حکومت کی توجہ کی. اب اس یونیورسٹی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا میں پہلے ذکر کرتا ہوں. ایک ایڈمن بلاک کی بڑی ضرورت ہے یونیورسٹی میں, جہاں وائس چانسلر کا آفس ہو, رجسٹرار کا آفس ہو, کنٹرولر ایگزامینیشن کا آفس ہو, مطلب جتنے بھی انتظامی کام ہیں وہ کسی ایک عمارت میں ہو رہے ہوں. تو یہاں پہ ابھی وہ صورتحال نہیں ہے. اب وہ ایڈمن بلاک بنانے کے لیے پروجیکٹ جو بنایا گیا وہ 500 ملین روپیز کا پروجیکٹ ہے. اب وہ اسکیم اپروو ہوئی لیکن پھر انفنڈیڈ ہو گئی, یعنی اس کا کام شروع ہو گیا. اس وقت آپ امرسن یونیورسٹی میں انٹر ہوں تو لیفٹ سائڈ پہ تمبو اور کائناتیں لگی نظر آتی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سائڈ پہ وائس چانسلر سیکریٹریٹ کہہ لیں یا اسے آپ ایڈمن بلاک کہہ لیں, وہ بننا شروع ہوا لیکن اسکیم انفنڈیڈ ہو گئی, وہ کام سارا وہیں رک گیا. اب امرسن یونیورسٹی نے ایک جو اچھا ان کا کام ہوا, انہوں نے آتے ہی نا یونیورسٹی میں پروگرامز لانچ کیے نئے, جس کی وجہ سے نا اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھ گئی. اس وقت امرسن یونیورسٹی میں 11ویں اور 12ویں کی کلاسز بھی ہو رہی ہیں, بی ایس کے 38 کے قریب پروگرامز ہو رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس کی تعداد جو ہے بہت زیادہ ہوگی, جس میں فیمیل اسٹوڈنٹ بہت زیادہ رش ہوا. جب اسٹوڈنٹس بڑھتے ہیں تو ساتھ میں مزید وسائل بھی چاہیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے ایک مسئلہ اسکیم کا آ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس بڑھ رہے ہیں اور انہیں انتظامی کام سنبھالنے میں مسائل آ رہے ہیں. ایک دوسرا فیمیل کی میں نے بات کی, فیمیل کا رش بڑھ رہا ہے. تو یہ ملتان کا جو شہر ہے اس میں صرف ملتان شہر کے لوگ نہیں پڑھ رہے, یہ پورے ملتان ریجن سے لڑکے لڑکیاں اس شہر میں آتے ہیں پڑھائی کرنے کے لیے اور پھر ہاسٹل میں رہائش اختیار کرتے ہیں. لڑکیوں کے پیرنٹس جو ہیں وہ پرائیویٹ ہاسٹلز پر کم اعتماد کرتے ہیں, بڑے مسائل کا سامنا رہتا ہے انہیں, ٹھیک ہے, انسیکیورٹیز ہوتی ہیں. تو ایک ادارے کے اندر جب ہاسٹل بنایا گیا ہوتا ہے تو والدین زیادہ پر اعتماد ہوتے ہیں, تو ایک گرلز ہاسٹل کی بڑی ضرورت ہے. اس کے ساتھ اب ایک افواہ چل رہی تھی کہ امرسن یونیورسٹی میں 11ویں 12ویں کی کلاسز ختم ہو گئی. آپ نے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ کالجز کو اپگریڈ کیا ہے تو نیچے دوسری کلاسز ختم کر دی گئی ہیں. تو امرسن یونیورسٹی نے کیا کہ انہوں نے 11ویں 12ویں کلاسز دوبارہ شروع کی. اب امرسن کا کالج ایز اے کالج بڑا نام تھا, جیسے ہی امرسن میں کالج کی کلاسز شروع ہوئی اسٹوڈنٹس کا ایک اور رش آ گیا. تو اسٹوڈنٹس نے اس دفعہ کوئی 500 کے قریب ایڈمیشن اسٹوڈنٹس نے لیا. تو اس کے لیے پھر بھی نئی عمارت کی ضرورت تھی, تو اس کے ساتھ ایک نئے اکیڈمک بلاک کی ضرورت ہے. ایک یہ مسئلہ بھی ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز جو میں وہ بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا, سائنس لیب اور آئی ٹی لیبس یہ بنانے کی ضرورت ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا سر, کیونکہ ابھی ہم سال 2024 میں انٹر ہو گئے ہیں تو ظاہری سی بات ہے جب بھی نیا سال سٹارٹ ہوتا ہے تو ہمیشہ ایک اچھی امید رکھی جاتی ہے کہ جی نیا سال آئے گا اور کچھ نئی تبدیلیاں آئیں گی. اچھا ابھی الیکشنز بھی ہونے والے ہیں, تھوڑی سی صورتحال پہ بھی بات کہیں گے کہ ستارے کس طرف جا رہے ہیں. یہ سال جو ہمارے لیے اب کیونکہ جنوری بھی اینڈ میں جا رہا ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کیا تبدیلیاں آئیں گی؟ کیا ملک ہمارا جو ہے وہ ترقی کی طرف جائے گا؟ جس طرح ہم لوگ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں اور جس سٹیج پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں, جتنی کہ میں نے ایسٹرالوجی کو بطور طالب علم پڑھا, میں نے اس میں ایک پریڈکشن کی تھی کہ پاکستان میں ایک تبدیلی کا حل چلے گا اور حل بہت گہرا ہوگا. یہ ہمارا ایک اندازہ تھا. صحیح. اب وہ تبدیلی کی تمام باتیں جو ہے نا وہ شروع ہو چکی ہیں. اب وہ پنیری کاشت ہو رہی ہے اس وقت. اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ بہت بڑے بڑے نام جو تھے وہ الیکشن میں نہیں ہیں, اور ایک ایسا بندہ الیکشن میں ہے جس کی میں نے ویڈیو دیکھی جو بالکل ہی جس کے پاس پیدل اپنی مہم چلا رہا ہے, پیدل, اس پر گاڑی بھی نہیں ہے. کیا آج سے پہلے پاکستان کو اتنے سال ہو گئے ہیں, اتنی دفعہ الیکشنز ہوئے, کوئی ایک بندہ ایسا آیا جو کہے میرے پاس گاڑی بھی نہیں ہے یار میں پیدل اپنی کمپین کر رہا ہوں؟ کوئی بھی نہیں. ابھی ہم تو سیاست کا ہمیشہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس اچھا خاصا سرمایہ وہی اس میں انٹر ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیے لوگ آ رہے ہیں نا, اصل میں قوم میں شعور آ چکا ہے. اب ہم اپنی لرننگ پوزیشن میں ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اب یہ جو تبدیلی کا, یہ قدرت کی طرف سے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں, میں اکثر لوگوں کو مثال دیتا ہوں
کہ قدرت نے یہ ہزارہ سال پہلے سے یہ دنیا آباد ہے، اس میں پیٹرول بھی تھا، اس میں گیس بھی تھی، زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ذہن پیدا فرمائے جنہوں نے وہ گیس دریافت کی، پیٹرول دریافت کیا، ان کو نکالنے کا قاعدہ نکلا اور دنیا میں ترقی کا عمل شروع ہو گیا۔ اور جو ہم بات کر رہے تھے وہ یہاں پھر میں بتانا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ الجبرا ہے، یہ بیسیکلی کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ آسمان کو ہم نے 360 درجات میں تقسیم کیا ہوا ہے، جس کے اندر سے سورج، چاند، ستارے گزر رہے ہیں، اور جس کا اللہ نے کہا کہ عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اب وہ جب جو میئرمنٹ ہے زمین کی، اب زمین بھی موو کر رہی ہے آسمان کے سامنے سے، صحیح، ستارے بھی اس میں موو کر رہے ہیں۔ اچھا، اب جو سورج ہے وہ ایک درجہ روز طے کرتا ہے۔ علم کی بنیاد سمجھانے کے لیے آپ سے یہ بات عرض کروں کہ ایک کالر ہیں سر، یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میڈم، ہیلو، بات کریں کالر ہے؟ ہیلو جی، مجھے ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ مجھے ادھر تک آواز نہیں آ رہی، اندر اسٹوڈیو میں ہماری آواز نہیں ہے ان کی۔ اچھا جی، اب وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی، اب وہ جو زمین ہے، فرض کیجئے اس وقت سورج برج دلو میں ہے، تو جب ملتان میں سورج طلوع ہوا تو برج دلو جو تھا وہ ملتان کا حصہ برج دلو کے سامنے پہنچا، سورج طلوع ہو گیا۔ اب برج اسد کی جب باری آئے گی تو سورج غروب ہو چکا ہوگا۔ ٹھیک، ایک تو یہاں المیہ یہ ہے کہ وہ جو بیان کرتے ہیں علم، ان بیچاروں کو بھی علم نہیں آتا، نہ انہوں نے سیکھا نہ انہیں آتا ہے۔ جی، یہ کہتے ہیں پورا مہینہ ایک برج چلتا ہے۔ میں کہتا ہوں جی کہ ٹوئنز کا ذائچہ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ٹوئنز کا ذائچہ بھی ایک نہیں ہوتا۔ آپ اگر پورا مہینہ فرض کیجئے، ہم ان کی بات کو اوکے کرتے ہیں کہ یہ پورا مہینہ برج ایک چلتا ہے، تو جب عمران خان پیدا ہوا یا نواز شریف پیدا ہوا یا بے نظیر بھٹو پیدا ہوا تو اور بچہ ہی پیدا نہیں ہوا پورے مہینے۔ اگر پورے مہینے اور بچہ پیدا ہوا اور وہ نواز شریف وزیر نہ بنا اور وہ بے نظیر بھٹو لڑکی نہ بنی اور عمران خان جیسا پلیئر نہ بنا تو علم تو آپ کا غلط ہو گیا۔ یہ زمین جو ہے اس کی میئرمنٹ 3 منٹ 49 سیکنڈ میں ایک درجہ ہے۔ صحیح، لیپ کا جو سال ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، کال لے لیتے ہیں سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ ابو بکر بات کر رہے ہیں۔ جی، ابو بکر ہیں۔ جی، سوال بتائیے گا اپنا۔ میرا سوال ہے عمر فاروق سے۔ میرا یہ سوال ہے کہ یہ ان سے کہ پی ٹی آئی کا کیا آگے مستقبل دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کبھی دوبارہ وزیر اعظم بن سکے گی؟ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا۔ یہ جو سوال آتا ہے نا، اچھا موسٹلی یہی آتا ہے کہ جی ابھی کیا ہوگا، تحریک انصاف کو لے گی۔ جی، دیکھیے اب تحریک انصاف جو ہے، اب اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہمیں عمران خان کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، کیونکہ عمران خان ہی تحریک انصاف۔ عمران خان کا طلوع برج قوس ہے، اس کے اندر مریخ بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ یہ 5 اکتوبر کو پیدا ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ لوگ جو ہیں انہیں لبرا کیے کھڑے ہیں، جبکہ وہ لبرا نہیں ہے۔ اچھا سر، یہ جو ایک ہم سٹارز کیا آتا ہے کہ اچھا جی بہت زیادہ ہم کہتے ہیں اپنے ڈیٹ کو لے کر ساتھ میں جو آ رہا ہو ہم پھر اسی کو ہی ٹیگ کر دیتے ہیں، اچھا یہی ہمارا سٹار ہے، لیکن ہم جب دوسرے ستاروں کی طرف جاتے ہیں تو پھر سٹار چینج ہوتے ہیں۔ وہ میں عرض کرتا ہوں نا جی، جو اس کا ذائچہ ہے، جب ہم لوگ ماں کے پیٹ میں تھے تو ہم 360 درجات کے اندر تھے۔ ٹھیک، اس دنیا کا یہ جو ٹیبل ہے یہ بھی 360 درجے میں ہے، یہ بلڈنگ 360 درجے میں ہے، دنیا کی انجینئرنگ 360 درجے میں ہے۔ تو اب وہ جب آپ پیدا ہوئے تو وہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کس وقت میں پیدا ہوئے۔ ایک اور کال بھی ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، شان ہے ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، میں اپنا فیوچر کا پوچھنا چاہ رہا تھا۔ میں نے اسٹڈی کی ہوئی ہے تو ابھی فی الحال جاب وغیرہ نہیں ہے، تو اس کا پوچھنا چاہ رہا تھا۔ جی پوچھیں سر، آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے ان سے؟ دیکھیے، میں یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ ہر بندے کا، ہم وہی بات کر رہے تھے کہ اس کی ڈیٹ آف برتھ، اس کی ٹائم آف برتھ اور اس کی پلیس آف برتھ، اس کو جب ہم کیلکولیٹ کریں گے تو ہم اس کا طلوع برج بتائیں گے کہ یہ اس وقت میں پیدا ہوا، اس کی یہ شکل صورت ہونی چاہیے۔ اب فرض کیجئے ہم نے کسی کا ذائچہ بنایا تو اس کے ذائچے میں سورج اس کے پہلے خانے میں آ گیا، یا وہ بندہ پیدا ہوا جب سورج نکل رہا تھا تو اس کا برج وہی بنا جو سورج کا تھا، جس میں سورج تھا۔ تو اس کے اندر جو بنیادی بات پائی جائے گی کہ وہ
پوری زندگی جدوجہد میں گزارے گا کہ میں اپنے آپ کو منواؤں, لوگ مجھے دیکھیں کہ میں بھی دنیا میں آیا تھا, ٹھیک ہے نا جی, اس کے اگینسٹ وہ میرے ہمیں پوچھنا چاہ رہے ہیں اپنا کوئی آپ ڈیٹ آف برتھ ان کی بتا پوچھنا چاہ ڈیٹ آف برتھ ہے 25 اگست. دیکھیے ایسے نہیں بتایا جا سکتا, یہ ایک علمی بات ہے, اس کے لیے اس کی ڈیٹ آف برتھ, ٹائم آف برتھ, پلیس آف برتھ پتا ہو, ٹھیک ہے, پھر آپ جو ذائچہ پیدائش بنائیں. ٹھیک ہے, ایسے تھوڑی ہے ایسے بیٹھے بیٹھے آپ کو سب کا پتا ہے, ٹھیک ہو, یہ نہیں بتایا جا سکتا. معذرت, اس کے لیے ذائچہ بنوانا پڑے گا. ہاں ذائچہ آپ کو تو آپ سے ویسے آپ کے پاس اگر وہ آنا چاہیں تو آپ جی میرا وہ مطلب گوگل پہ دیکھ لیں, میرا وہ اپنا چینل اور اس پہ نمبر دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, رابطہ کر لیں. انشاءاللہ آپ کے چینل کی وجہ سے کوئی ان سے فیس نہیں لیں گے, فری ان کو ذائچہ بنا چلیں گے, یہ فائدہ ہو گیا, آپ سے فیس نہیں لی جائے گی لیکن وہ آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی, ہم بات کر رہے تھے کہ اس سال جو ہے ہمارا جی ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی والا انہوں نے سوال پوچھا, تو خان صاحب کے ذائچے کے ستارے بڑے اسٹرانگ ہیں, ابھی اسٹرانگ چل رہے ہیں, اسٹرانگ چل رہے ہیں, اور یہ آنے والا وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی اپنا وجود منوائے گی کہ ہم ہیں. صحیح ہے, اور وہ آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اور ابھی نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ جی وہ واپس آ گئے تو اب تو موسٹلی تو کہتے ہیں وزیر اعظم ہیں وہ اس ٹائم. میں عرض کرتا ہوں, یہ جو ہے نا کہ ہماری جو نظر ہے وہ عام لوگوں سے تھوڑی ڈفرینٹ. ہم نے سٹارز کو پڑھنا ہے, ہم نے کسی کا دل نہیں رکھنا, ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو بنیادی طور پہ جب نواز شریف صاحب کا بتاتا چلوں کہ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے اڈیالہ میں, تو میں نے ان کا ذائچہ بنایا تھا اور میرا علم کہتا تھا کہ یہ جیل میں نہیں رہ سکتے. صحیح ہے, اور اس وقت یہ جیل میں تھے, انہیں سزا سنا دی گئی, اور یہاں آپ کو آن ریکارڈ ایک بات بتا دوں کہ میں نے یہ علم چھوڑ دیا تھا اس وقت میں. اچھا, کیونکہ جب میں اس کا ذائچہ بناتا تھا, ان کے دور نکالتا تھا, نواز شریف کی طرح وہ کہتے تھے نواز شریف ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب جیل میں ہوتے تھے, تو میں نے یہ علم چھوڑ دیا. لیکن ایک دن پھر ایسا ہوا. اچھا ایک کال لے لیتے ہیں, یہیں سے آپ کی بات کو کر, آج آپ آئے ہیں نا تو ہمارے کالرز بھی ماشاءاللہ دھڑ دھڑ آ رہے ہیں, سب جاننا چاہ رہے ہیں اپنے بارے میں. السلام علیکم, کال ڈراپ ہو گئی. اچھا وہ ایک دن میں اپنے دوست کے پاس گیا تو اس وقت یہ جو چینل اتنے عام نہیں تھے, لیکن سی این این نے دکھایا کہ جہاز آیا اور نواز شریف اس میں بیٹھا ہے, چلا گیا. تو میرا دوست مجھے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی پریڈکشن پکی ہو گئی ہے, نواز شریف چلا گیا. میں کہا کدھر چلا گیا, وہ تو جیل میں تھا. اس نے کہا جی کہ وہ جہاز آیا اور اس نے اس کو بٹھایا اور لے گیا. اس دن کے بعد ہم نے ہومیوپیتھی چھوڑ دی جی, پھر ہم نے اسٹرالوجی ہی اپنا لی جی, آج تک وہی ہے. آپ کی پریڈکشن اس کا مطلب ہے کہ بہت حد تک جو ہے وہ صحیح ثابت ہوئی ہیں, اور ان سے مزید بھی جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور اس کے ساتھ ہی شکیل سے جانتے ہیں اس ٹائم جو ہے ہم ایل ایل بی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. سٹارٹ ہو چکے ہیں جامعہ ذکریہ ملتان کی, اگر ہم بات کریں سرگرمیاں میں ہیں, اس کا بھی پروسیس شروع ہو چکا ہوا ہے. تو پہلے ہم ایل ایل بی کی بات کر لیتے ہیں, بڑے عرصے بعد سٹارٹ ہوا ہے, کیا کہیں گے شکیل اس بارے میں؟ ایل ایل بی اس وقت بی زیڈ یو کی طریقہ سب سے بڑا ایشو ہے. بیسیکلی ایل ایل بی ایشو نہیں ہے, ایل ایل بی کے ساتھ جو کالجز نے ایل ایل بی ڈگری لینے والے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو کالجز نے فراڈ کیے ہیں وہ ایک ایشو تھا. بڑا عرصہ یہ چلتا رہا ہے, چل تو ابھی بھی رہا ہے, لیکن اب یونیورسٹی نے سینڈیکیٹ کا اجلاس بھی ہوا ہے, گورنر صاحب ملتان آ چکے ہیں 2 دفعہ. تو سینڈیکیٹ کے اجلاس میں یہ پہلے گورنر صاحب آئے تو فیصلہ ٹھیک نہیں ہو سکا, پھر دوبارہ سینڈیکیٹ کا اجلاس ہوا, اس میں اب کچھ فیصلے کیے گئے ہیں. تو اب یونیورسٹی نے حصہ دوئم اور سوئم کے امتحانات کی جو ہے وہ اس کے لیے اپلیکیشنز اسٹوڈنٹس سے لینا شروع کر دی ہیں. یہ ایک اچھی خبر ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, لیکن ابھی بھی اوورال مکمل تو ایشو سالو نہیں ہوا, لیکن کچھ پارٹس کے جو ہیں وہ ایگزام جو ہیں وہ لینا سٹارٹ کر رہے ہیں. لیکن اس کے لیے انہوں نے شرائط بڑی سخت رکھی ہیں جس میں اسٹوڈنٹس کو بڑی محنت کرنی پڑے گی. ایک تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس نے جس کالج میں وہ اسٹڈی کر رہے تھے اس کالج سے اپنا سرٹیفکیٹ بنوائیں. اس کے علاوہ یونیورسٹی سے فارم لیں, اپنی تمام تر جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ان کو اٹیسٹ کروائیں, اور یہ ویریفائی کروا کے لائیں کہ آپ فلاں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نے وہاں پہ فیس دے کے بھری ہے. وہ ادارہ بھی ویریفائی کرے, یونیورسٹی میں بھی آپ انرول ہوئے ہوں, اور وہ اپنی مختلف فیس بھی مقرر کی ہے. فیس تھوڑی پہلے سے زیادہ مقرر کی گئی ہے مختلف چیزوں کی. تو اب اسٹوڈنٹس کو ایک موقع مل گیا ہے ایل ایل بی کے امتحانات دینے کا. اب ایک اور پریشانی یہ ہے
کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس امتحان دے رہے ہوتے ہیں, کچھ اسٹوڈنٹس کا نام نہیں آ رہا ہوتا, کچھ اسٹوڈنٹس کو رول نمبر سلپس نہیں مل رہی ہوتی, یا ادارہ ویریفائی نہیں کر رہا ہوتا, یا ادارہ ختم ہو چکا ہوتا ہے, کیونکہ 20 کے قریب اداروں کو منسوخ کر دی گئی تھی ان کی اپلیکیشن. اب جو ادارے ریکارڈ میں ہی نہیں رہے تو وہ اسٹوڈنٹس کو سرٹیفکیٹ اپنا کیسے دے سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس رہا ہے. تو اس حوالے سے اسٹوڈنٹس کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو آگاہی کہ ہر طالب علم کو پتہ چلے کہ اب ہمارے کون سے پارٹ کے ایگزامز لیے جا رہے ہیں, اور دوسرا پورا پروسیس کیا ہے. پروسیس بہت لمبا رکھا ہے انہوں نے, وہ اتنا لمبا پروسیس ہے کہ مجھے بھی ابھی سمجھانے میں چیزیں جو مجھے پورے سے یاد نہیں رہیں گی. تو اسٹوڈنٹس جو ہے LLB کے ایگزامز اب دے سکتے ہیں اپنا چیک کروا کر, لیکن اس کے لیے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں اسٹوڈنٹس اگر دیکھ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ اپنی فیسز وغیرہ. آخری تاریخ 25 تک رکھی گئی تھی, اب مزید آگے کچھ ایسے پارٹس ہیں جن کی تاریخ آگے بھی رکھی گئی ہے. تو یہ LLB کا ایشو کسی نہ کسی حوالے سے حل ہوتا نظر آ رہا ہے. صحیح ہے. اس کے ساتھ آپ نے بات کی یونیورسٹی کی دیگر سرگرمیوں کی. یونیورسٹی کا نا وہاڑی کیمپس شروع کیا گیا تھا, تو وہاڑی کیمپس پر کام رکا ہوا تھا, لیکن اب وہاڑی کیمپس کے وائس چانسلر کا ایڈیشنل چارج بھی ہمارے ملتان کیمپس کے جو وائس چانسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب, ان کو ہی ملا ہے. تو وہی اس یونیورسٹی کو ایڈیشنل وائس چانسلر کے طور پر دیکھ رہے ہیں. اب انہوں نے اس یونیورسٹی میں ایک پروفیسر صاحب کو ڈائریکٹر لگایا ہے, اور یونیورسٹی کا جتنا بھی سٹرکچر ہے, جس طرح میں نے امرسن یونیورسٹی کے آپ کو پروجیکٹس بتائے ہیں کہ یونیورسٹی جب بنتی ہے تو بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. یونیورسٹی کوئی اسکول یا کالج نہیں ہوتا, بہت بڑا ادارہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ریسرچ کا کام ہونا ہوتا ہے, تو بڑے اسٹوڈنٹس کی تعداد ہوتی ہے ہزاروں میں. تو اس حوالے سے انہوں نے تمام تر سٹرکچر بنا کر اب گورنمنٹ کو بھیجا ہے, تو اس کی جو فنڈنگز ہے اس کو اپروو کیا جائے اور اس پر جو ہے وہ کام شروع کر دیا جائے. ان کی کوشش ہے کہ یہ 2024 جس طرح چل رہا ہے, 1 سال کے اندر وہاڑی جو کیمپس ہے یہ بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی ملتان کا سب کیمپس ہوگا, ٹھیک ہے, مین کیمپس ملتان, اس کے بعد سب کیمپس وہاڑی ہوگا, تو اس کو مکمل کیا جائے. تو وہاڑی کیمپس بننے سے بڑا ساؤتھ پنجاب کا بڑا فائدہ ہو جائے گا. اسٹوڈنٹ اس کے ارد گرد کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ وہاں جانے لگ جائیں گے, کیونکہ یہاں یونیورسٹی میں بہت رش لگ جاتا ہے. اس طرح میں جس طرح بات کی کہ اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھ رہی ہے لیکن آگے وسائل نہیں بڑھ رہے, تو یہ ایک بڑا وسیلہ بننے والا ہے یونیورسٹیز میں دیکھا جائے تو. اور تیسری سرگرمی کی بات کی, اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بڑی فیسلٹی سٹارٹ کی گئی ہے. بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی ملتان میں جب بھی جائے نا تو انٹر ہوتے ہی ہمیں نا انٹری گیٹ پہ ٹوکن لینا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ سلسلہ آہستہ آہستہ ختم کریں, ابھی مکمل نہیں ختم کیا, اس کو ختم کر رہے ہیں کہ آپ کو انٹری گیٹ پر ٹوکن نہیں لینا پڑے گا. جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, جتنے بھی شعبے ہیں, وہیں پہ سیف پارکنگ کے نام سے وہاں ایک ایریا مختص کیا گیا ہے جہاں پہ باڑ بھی لگائی جا رہی ہے, ایک گارڈ بیٹھا ہوگا, اور وہیں آپ کی بائک گاڑی جو ہے پارک کی جائے گی. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا پرابلم یہ تھا کہ لوگ اندر انٹر ہوتے ہیں ٹوکن لے لیتے ہیں, پھر یونیورسٹی میں کہیں بھی گاڑی یا بائک پارک کر دیتے ہیں. کوئی آ کے چیز اٹھا کے چلا جاتا ہے, آپ کی بائک لے کے چلا جاتا ہے. ٹوکن سم ٹائمز ڈپلیکیٹس بھی لوگ یوز کر لیتے ہیں. ایون کہ جب ہم اسٹوڈنٹس ہیں تو ہم بھی 3-4 ایکسٹرا ٹوکن اپنی پاکٹ میں رکھتے تھے, کبھی ہمارا گم ہو جاتا ہے تو ہم اس پہ چلے جائیں. تو لوگ اس طرح کر کے بائکس بڑی چوری ہو رہی تھیں, گاڑیوں کا سامان چوری ہو رہا تھا. تو اب انہوں نے کیا یہ ہے کہ یونیورسٹی میں آپ کہیں بھی جہاں سیف پارکنگ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کہیں بھی بائک پارک کر رہے ہیں تو وہ آپ کے رسک پر ہوگی. صحیح. تو یہ سیف پارکنگ پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا ہے. یہ بڑا ایک اسٹوڈنٹس بھی اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں, لیکن ابھی مکمل لاگو نہیں ہوا. آہستہ آہستہ کریں تاکہ ہر بندے کو آگاہی ملے, اور ایک مکمل طور پر کچھ دنوں تک یہ لاگو ہو جائے گا. صحیح. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ بھی جانیں گے کہ اس ٹائم جو گورنمنٹ کالجز ہیں اس میں ہم کمپیوٹر کی تعلیم کے حوالے سے بتائیں, کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ جدت کی طرف جا رہی ہیں, تو آئی ٹی لیب کے حوالے سے بھی جو ہے اپ گریڈ اس کو جو ہے کرنے کی ضرورت بھی ہے, اسٹاف کی بھی ضرورت ہے, اس حوالے سے بھی بتائیے گا کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. اچھا, ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, اس کا جواب آپ سے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی, ٹھیک الحمدللہ. کون بات کہہ رہے ہیں؟ اسلام میاں والی سے بات کر رہا ہوں میں. جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ لاء کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں میں بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی کا. تو ہمارے داخلے تو چلے گئے تھے, کالجز والوں نے فیسیں بھی لے لی, لیکن اب ہم گھر بیٹھے ہیں اور والدین بھی ہمارے پریشان ہیں. ڈگری کیوں پڑی ہمارے, اور کالجز کلوز ہو چکے ہیں. تو اس حوالے سے جو آپ کے شکیل بیٹھے ہیں یا اور دوسرے بیٹھے ہیں, وہ بتائیں گے کہ لاء کا معاملہ کب تک حل ہو سکتا ہے, لاکھوں سے ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. یہ اسٹوڈنٹس نے واقعی لاکھوں بھرے ہیں. ایک یہ جب رپورٹ آئی تھی نا, FIA کی رپورٹ آئی تھی کہ اس کیس میں کتنے
گھپلے کیے گئے ہیں. ایک ایک بندے پر کروڑوں کا الزام تھا کہ اس نے 60 کروڑ دوسرا کھایا ہے, اس نے 30 کروڑ کھایا ہے. اب یہ 60 کروڑ 30 کروڑ 1 کروڑ 2 کروڑ یہ کہاں سے آیا ہے؟ انہیں غریب اسٹوڈنٹس نے بھرا تھا, جو یہ اوپر بیٹھے جو تعلیم میں جو کاروبار جنہوں نے بنایا ہے انہوں نے کھایا. ایک دوسرا کالجز والے اس میں شامل تھے. اب رہی بات کہ یہ مسئلہ کب تک حل ہو سکتا ہے, یہ مسئلہ چل رہا ہے. اب چونکہ اس کی ایک وجہ یہ ہے, میں بھائی کو بتانا چاہوں گا, کئی یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کے نا وائس چانسلر نہیں ہے پرماننٹ. یہ BZU کے بھی پرماننٹ وائس چانسلر نہیں, جس کی وجہ سے جب پرماننٹ وائس چانسلر نہیں ہوتا نا تو وہ کئی فیصلے نہیں لے سکتا. ایک چیز. دوسری چیز, ملک میں تقریباً کافی لمبے عرصے سے نا جو سیاسی استحکام ہے, گورنمنٹ چینجنگز ہے, وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. جب کوئی پرماننٹ گورنمنٹ نہیں آتی وہ پھر اس طرح کے بڑے فیصلے نہیں لیتے, جو خاص طور پر. اور تیسری بات, بدقسمتی ہماری یہ ہے بھائی جان کہ تعلیم اوپر والوں کی پریورٹی میں نہیں آتی. وہ پروجیکٹ تو بنا لیتے ہیں جس سے ان کی تختیاں لگ جاتی ہیں, لیکن جو تعلیمی اداروں کے اندر مسائل چل رہے ہیں جو اسٹوڈنٹس کی لائف کو بہتر کر سکتے ہیں اس پر توجہ نہیں دے پا رہے. چوتھی چیز کہ یہ اب حل کتنا ہو چکا ہے. کچھ دوسرا امتحان ایسے ہیں جن کے لیے یونیورسٹی نے سینڈیکیٹ میٹنگ میں آغاز کیا ہے. آپ جائیں اپنے جس کالج سے آپ نے اسٹڈی کی ہے اس کالج میں جائیں اور وہاں سے جا کے آپ پتہ کریں کہ آپ کا ایگزام لیا جا رہا ہے یا نہیں. اگر لیا جا رہا ہے تو یونیورسٹی سے طریقہ کار حاصل کریں اور آپ اپنا ایگزام دیں. یہ LLB کا مسئلہ اس طرح سے, لیکن ابھی بھی مکمل حل نہیں ہو رہا. یہ امید کی جا رہی ہے کہ جب پراپر ایک گورنمنٹ آ جائے گی, یونیورسٹیز کے پراپر وائس چانسلر لگ جائیں گی. تقریباً 2 درجن سے زائد یونیورسٹیز ہیں جن کے وائس چانسلر نہیں ہیں. ٹھیک ہے, جب ایک پراپر گورنمنٹ ہوگی, پراپر وائس چانسلر تعینات ہوں گے, وہ پھر ان مسئلوں کو ٹیک اپ کریں گے اور پھر انہیں ایک پائیدار طریقے سے حل کریں گے. تو یہ ایک ایشو ہے. بات کر رہے تھے ہم IT لیبس کی. ہمارے جو ساؤتھ پنجاب کا جو ریجن ہے اس میں حکومت جو ہے وہ اس طرح سے انویسٹ نہیں کرتی تعلیم پر, تمام ترقیاتی پروجیکٹس پر. یہ اب محسن نقوی, نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کی بدولت ساؤتھ پنجاب کو بہت کچھ ملا ہے. اس سے پہلے ساؤتھ پنجاب میں کبھی اس طرح کام نہیں, یا پھر یوسف رضا گیلانی کے دور میں یہ ہمارا ملتان شہر ترقی پر آیا تھا. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت کی توجہ تعلیم پر دلوائی جائے. اب نا پرائیویٹ کالجز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, پرائیویٹ کالجز نے خود کو اچھا اتنا دکھایا ہوا کہ ہمیں لگتا ہے کہ کالجز میں تعلیم بہت اعلیٰ ہو رہی ہے, لیکن جتنی تعداد پرائیویٹ کالجز میں پڑھ رہی ہے اتنے غریب اسٹوڈنٹس گورنمنٹ کالجز میں پڑھ رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ کالجز کا پرابلم کیا ہے, اس میں ہم لوگوں کو یہ سہولیات جو ہے اس طرح کی سہولیات نہیں دی جاتی. راضی مزید بھی ان سے جانیں گے. ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر, ویسے ابھی جس طرح سے پیپلز پارٹی بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے, ان کا بھی آج یہاں پر جلسہ بھی ہونے جا رہا ہے, اور پھر ہم نون لیگ بھی اب اس ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو رہی ہے. کیا کہیں گے, کس کا پلڑا بھاری آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے جی, کرنٹلی تو جو صورتحال ہے, میں نے عرض کیا کہ ملک میں جو تبدیلی ہے اور جو گہرائی میں میرا ذائچہ ہے وہ یہی ہے کہ تمام چیزیں تبدیل ہوں گی. اب بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کا ذائچہ اس وقت تو بہتر ہے کرنٹلی. اچھا, بائی برتھ جو ان کا چارٹ میرے پاس ہے, لیکن کیا وہ وزیر اعظم بن پائیں گے یہ نہیں ہو سکتا. مطلب یہ ان کے مقدر میں نہیں ہے. میری کیلکولیشن, مطلب میرا ایسٹرالوجی مجھے یہ سبق دیتا ہے کہ یہ بندہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا. تو میں نے وہی بات کرنی ہے جو میرا علم بتائے گا. اور یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ حیات تھی, تو میں نے اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب کو 2006 نومبر میں کہا تھا کہ آپ اگلے وزیر اعظم پاکستان ہیں, اور علم یہاں آ کے کھڑا ہو گیا, اس سے آگے جاتا نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے اس وقت یہی پوچھا تھا کہ بے نظیر زندہ ہے, مجھے کون بنائے گا. ان کا یہ سوال تھا. میں نے کہا جی باری آپ کی ہے تو بے نظیر کی نہیں باری آئے گی, آپ کی آئے گی. اب وہ خدا اگر کی رحمت کرے اس دنیا میں نہیں رہی, تو میرے پاس ان کا ذائچہ نہیں تھا. لیکن گیلانی صاحب کا بھائی بر ذائچہ بہت اسٹرانگ تھا. کیونکہ وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ یہ ایک تقسیم کا عمل ہوتا ہے, آپ نے اس تقسیم کو دیکھنا ہوتا ہے, آپ کی ڈیٹا کلیکشن ہوتی ہے, پھر آپ آگے جاتے ہیں. پھر وہی ہوا کہ بے نظیر بھٹو اس دنیا میں نہیں رہی, ان کی حیات پوری ہو گئی اور گیلانی صاحب وزیر اعظم پاکستان بن گئے, اور وہ مطلب وزیر اعظم پاکستان رہے. میری ان سے ملاقاتیں بھی رہیں اور بڑی باتیں ہوتی رہیں. جی. اچھا, ابھی تو ہم لوگ جس طرح معیشت کی بھی بات کرتے ہیں, ترقی کی, جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی کوشچن کیا تھا, اس طرف بھی ہم آگے بڑھیں گے. جی 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 بالکل, میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے ہر ذائچہ ایک ہی ہوتا ہے,
اس ذائچے میں آسٹرالوجسٹ کی کتنی اس کی کیلکولیشن ہے، کتنی اس نے آج تک ذائچے بنائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آسٹرالوجسٹ وہ بنے گا جس کی میموری فوٹوجینک ہوگی. صحیح. جو ذائچہ بنائے گا وہ یاد رکھے گا کہ میں نے یہ بنایا تھا. تو اس میں جو صورتحال ہے پاکستان کی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں جہاں سے میں پاکستان کا ذائچہ بناتا ہوں، جو میں نے کیلکولیشن کی ہوئی ہے، تو یہ جو 2025 اور 26 آئیں گے، یہ 2 سال، یہ سنگ میل ہے ہمارے اس خطے کے لیے، اس جگہ کے لیے، کہ ہم ترقی کی سمت میں اپنا قدم رکھ چکے ہوں گے. تو ابھی یہ اس سمت میں باتیں جا رہی ہیں. اور پاکستان کے ذائچے میں عرض کرتا چلوں کہ مشتری جو ہے وہ 26 مئی 2024 کو اپنا ووٹ چینج کرے گا، تو وہ پاکستان کے پازیٹو خانے میں آ جائے گا. اب صورتحال جو ترقی کی ہے وہ مئی کے بعد انشاءاللہ نظر آنا شروع ہو جائے گی. صحیح. اچھا سر، کیا اسکوپ دکھتے ہیں؟ لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ اس طرف ستاروں کے اس علم میں آگے بڑھیں، جاننے کی کوشش کریں؟ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں انسان جو ہے نا بنیادی طور پہ وہ اپنا کل جاننا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بات رکھی ہوئی ہے. فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ بندہ کہتا ہے یار میرا کیا بنے گا، میں نے بھی زندگی گزارنی ہے. یہ نیچرل ہے، ہر بندہ یہ جاننا چاہتا ہے. بالکل ایسی ہے. کوئی مجھے تو آج تک ایسا بندہ نہیں ملا جس نے مجھے کہا ہو کہ میں کل نہیں جاننا چاہتا. ایک بندہ بھی نہیں ملا. بالکل ایسی ہے. باقی یہ لوگ جو ہے، کیونکہ یہ ایک سمجھے کہ ایک ہوا چلایا گیا کہ یہ غیب کا علم ہے، تو یہ غیب کا علم نہیں ہے. یہ ایک الجبرا ہے، ایک کیلکولیشن ہے، درجات کی تقسیم کا عمل ہے کہ کوئی چیز کا نقطہ آغاز کیا ہے، نقطہ انجام کیا ہے. تو اس علم کی جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان کو جگا کے رکھتا ہے. اسے کہتا ہے تم اگر آج یہ باتیں سیکھو گے، کل تم وہاں پہنچ جاؤ گے. اور بہت ساری باتیں ہیں، مطلب سمجھیے کہ ایک سمندر ہے جس کے بارے میں پوری بات کرنا مشکل ہے. مشکل ہو گیا، مشکل. صحیح ہے. اچھا جی، اس کے ساتھ شکیل سے یہ بھی جانیں گے. شکیل، اس ٹائم ہم مہنگائی کی صورتحال کو دیکھیں تو مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ایک تو خود ساختہ مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے. اچھا، میں کل جو ہے یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ پیاز، ایک ٹائم تھا ٹماٹر بہت زیادہ ایک عروج پہ پہنچا. ابھی ہم پیاز کو دیکھ رہے ہیں تو پیاز کی جو ہے جس طرح پیداوار جو کی جا رہی ہے، اور پھر کافی لوگوں کو اس سے فائدہ بھی اب ہو رہا ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ پیاز اور چکن جو ہے وہ مارکیٹ میں بہت زیادہ اچانک سے مہنگے ہو گئے ہیں، کیا ریزنز ہیں؟ اچھا، یہ جو پیاز ہے، ویسے پیاز کاٹتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اس کے پانے سے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ پیاز خریدتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں، آج سے 1.5 مہینہ 2 مہینہ پہلے جو پیاز 80 یا 100 روپے کلو ملتا تھا، اور اب وہی پیاز 280 اور 300 روپے کلو مل رہا ہے. ملتان شہر میں 240 بھی ملتا ہے، 280 بھی، زیادہ 300 بھی. اگلا جیسے ہی آپ نا شہر سے باہر دیہاتی علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں 300 320 تک بھی فروخت ہو رہا ہے. اب پیاز کو ہم ڈسکس کیوں کر رہے ہیں؟ پیاز اب دیکھیں ہر سبزی کا حصہ ہوتا ہے، ہر ڈش کا یہ حصہ ہے، اس کے بنا کوئی مسالہ میرا نہیں خیال بنتا ہے، اور یہ ہر حال میں خریدنا ہوتا ہے. بالکل ایسے. اور یہ ہے بھی مقامی سبزی ہماری، ہمارے ارد گرد لوگوں نے کاشت کیے ہوتے ہیں نا پیاز. ہماری مقامی سبزی ہونے کے باوجود اتنا پیاز مہنگا کیوں ہو گیا، اس پر سوال اٹھ رہا تھا. اس کی بنیادی وجہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. انڈیا پیاز دوسرے ملکوں کو بھیجتا ہے اپنے پاس اگا کر. ٹھیک ہے، ہوا یہ کہ انڈیا نے پیاز باہر زیادہ بھیج رکھا اور ان کے پاس پیاز کم ہو گیا. جیسے پیاز کم ہوا، انڈیا میں پیاز کا ریٹ بڑھ گیا. اب انڈیا کی حکومت نے بڑا اچھا سٹیپ لیا، انہوں نے باہر پیاز بھیجنا بند کر دیا. انہوں نے کہا یہ پیاز یہیں رہے گا، تمام تجارت انہوں نے بند کر دی، تو وہاں پیاز کی قیمت کم ہونا شروع ہوگی. اچھا، اب کیونکہ اتنی ڈیٹیل سے بات ہونے والی تھی، ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے. شکیل، آپ کا بھی بہت شکریہ. سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں. آج ہمارے ساتھ ہیں جی علامہ مجاہد عباس گردیزی صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم. الحمدللہ جی. آج ہم جو ہے مولا علی کی ولادت کے حوالے سے آج پروگرام کریں گے. کل 13 رجب تھا اور ان کا یوم ولادت تھا. ان کی سیرت پہ بات کریں گے، فضائل پر بات کریں گے، قرآن و احادیث کی روشنی میں جانیں گے، مولا علی کا دور خلافت کے حوالے سے بھی جانیں گے، ان کی جو تعلیمات ہیں ان کے حوالے سے بھی جانیں گے. تو سب سے پہلے تو مولا علی کے حوالے سے جو ہے ہم بات کر لیتے ہیں قرآن و احادیث کی روشنی میں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو موضوع ہے، عنوان ہے، وہ بہت ہی خوبصورت ہے. میں اپنے دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو اور سب روحی کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ خوبصورت جو ایام ہوتے ہیں جن میں ایک عظیم شخصیت کی اگر ولادت کا دن ہے یا ایام ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی اور اس دن کے بعد بھی ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ ان کے فضائل و مناقب کو جان کے، ان کی سیرت کو جان کے ہم کو اپنے لیے سبق حاصل کر سکیں اور اپنی جو زندگی ہے اس کو بہتر کر سکیں. ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے فارسی زبان کا کہ کثرہ میسر نشد ای سعادت با کعبہ ولادت با مسجد شہادت، کہ اللہ نے اپنی اس کائنات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت یہ جو سعادت عطا فرمائی ہے یہ اور کسی کو نہیں دی. اگرچہ کہ بڑی جلیل القدر قسم کی شخصیات، ان میں انبیاء، ائمہ، اصحاب، اولیاء، دیگر بزرگ شخصیات جو ہے وہ اس دنیا میں آتی رہی ہے، لیکن یا تو ان کا آنا کسی خاص مقدس مقام پہ تھا یا ان کا جو جانا ہے شہادت یا وصال کسی مقدس مقام پہ تھی. لیکن یہ جو دوہری فضیلت ہے کہ آپ اگر آئے ہیں تو سب سے مقدس مقام خانہ کعبہ میں، اور آپ کی جب شہادت ہوئی ہے تو آپ کے سر پہ ضرب لگی تو آپ مسجد کوفہ میں نماز کی امامت فرما رہے تھے. تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اگر ہم سیرت کا جائزہ لیں، اگر ہم دیکھیں کہ ان کی ولادت با سعادت کا جو سال ہے عام الفیل کا 30واں سال تھا، یعنی جب ابرہہ نے خانہ کعبہ پہ جس سال میں حملہ کیا تھا اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال کہا جاتا ہے. چونکہ عرب کے اندر ہاتھی نہیں تھے تو عربوں کے ہاں ہاتھیوں کا آ جانا ایک بہت بڑا واقعہ تھا جو ابرہہ یمن سے لے کے آیا تھا. تو اس سال اس واقعہ کو 30 سال گزر چکے تھے اور 13 رجب المرجب کا جو دن تھا مہینہ رجب المرجب کا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے 4 مہینے جن کو حرام مہینہ قرار دیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، اس میں ایک رجب المرجب ہے اور اس کو رجب مفردہ بھی کہا جاتا ہے کہ باقی جو مہینے ہیں وہ اکٹھے ہیں لیکن یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ علیحدہ ہے، اس لیے اس کو رجب مفردہ کہا جاتا ہے. اور جو باقی 3 مہینے ہیں وہ ہے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام. یہ 3 مہینے اور یہ رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے اللہ کی نگاہ میں بڑے محترم ہیں، ان میں جنگ بھی حرام ہے، ان کا احترام باقی مہینوں کی نسبت زیادہ ہے. تو رجب کا مہینہ تھا اور تاریخ 13 کی تھی. حضرت عباس ابن عبد المطلب جو چچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی اور مولا علی علیہ السلام کے بھی، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں طواف کعبہ کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ہماری جو بھابی ہے جناب فاطمہ بنت اسد جو مادر بزرگوار ہے مولا علی علیہ السلام کی، وہ بھی کعبہ کے قریب آ رہی ہے. تو حضرت عباس ابن عبد المطلب یہ سوچنے لگے کہ ظاہر ہے کہ بنی ہاشم کا جو خاندان تھا وہ دین حنیف ابراہیمی پہ موجود تھا اور ظاہر ہے کہ وہ طواف کیا کرتے تھے. انہوں نے یہ سوچنا اور سمجھنا شروع کیا کہ آپ شاید طواف کعبہ کے لیے قریب آ رہی ہے. تو آپ نے طواف کعبہ بھی فرمایا اور کعبہ کے قریب آ کے جہاں پہ آج بھی دیوار کے شک ہونے کا نشان 1400 سال گزرنے کے باوجود موجود ہے، اسی جگہ کے قریب آئی اور حضرت عباس ابن عبد المطلب کی ہی روایت ہے کہ آپ نے اپنا دست مبارک جو ہے وہ کعبہ کی دیوار پہ رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ پروردگارا تیری وحدانیت پہ میں فاطمہ بنت اسد مکمل یقین رکھتی ہوں، تجھے تیرے اس گھر کا واسطہ اور اس مولود کا واسطہ کہ جو میرے شکم کے اندر موجود ہے میری اس حاجت کو آسان فرما. یہ لفظیں کہی تھی کہ دیوار کعبہ جو ہے وہ شک ہوئی، جناب فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے گئی اور پھر 3 دن کے بعد جو ہے جب باہر تشریف لائی تو حضرت ابو طالب جو والد بزرگوار ہے مولا کائنات کے اور رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے. اب دیکھیے کہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت کو عظیم المرتبت
خاتم النبیین سید المرسلین کو پالا ہے. 8 سال کی عمر میں دادا کا وصال ہو گیا جناب عبد المطلب کا، اور 6 سال کی عمر میں مادر بزرگوار حضرت آمنہ بنت وہب کا وصال ہو گیا. تو 8 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک، یعنی 42 سال جس شخصیت نے پالا، اس کا نام ہے حضرت ابو طالب. یعنی اگر شعب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ قریش نے کیا تھا، ایک معاشی مقاطع کیا تھا کہ کوئی بنی ہاشم کے ساتھ لین دین نہیں کرے گا، چاہے وہ غذائی لین دین ہو یا تجارتی لین دین ہو یا پانی کا لین دین ہو یا خوراک کا لین دین ہو، کچھ نہیں کیا جائے گا. یہاں تک کہ وہاں سب لوگوں کو غذائی قلت کا سامنا کرتے ہوئے پتے تک کھانے پڑے. وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ جنہیں ملیکۃ العرب کہا جاتا ہے، جنہیں سیدۃ العرب کہا جاتا ہے، ملیکۃ التجار کہا جاتا تھا، اور جن کی اتنی کنیزیں تھیں اور ہر کنیز کے ہاتھ میں سونے اور چاندی کے کنگن اور چوڑیاں ہوا کرتے تھے. اور آپ کے دولت کا جو اندازہ ہے وہ تاریخ نویسوں نے کچھ یوں لگایا ہے کہ اگر آپ کے خزانوں کی جو چابیاں ہیں ان کا ڈھیر لگایا جاتا تو دوسری طرف سے اونٹ نظر نہیں آتا تھا. یعنی اتنی آپ کے پاس دولت تھی، لیکن اسلام کی خاطر، دین کی خاطر اتنی قربانی دی کہ پتے کھانے پہ مجبور ہو گئے، اور بی بی خدیجہ نے بھی پتے کھائے. تو یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کرنے والے حضرت ابو طالب نے جب آپ کا چوتھا بیٹا علی المرتضیٰ اس دنیا میں تشریف لائے تو اپنے ہاتھوں پہ لیا اور سیدھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا. تاریخ اسلام میں یہ جملہ محفوظ ہے کہ جیسے ہی علی المرتضیٰ ابھی 3 دن کے ہیں، تیسرے دن اپنے بھائی اور اپنے نبی، اپنے آقا، اپنے مولا کے ہاتھوں پہ آئے، اور دستہائے رسالت کی گرمی کو مولا نے محسوس فرمایا تو اپنی آنکھوں کو کھولا اور سامنے چہرہ رسالت نظر آیا. یعنی علی کی صرف ولادت باسعادت صرف کعبہ میں نہیں ہے، بلکہ علی اس ہستی کا نام ہے جس کی پہلی نگاہ اگر پڑی ہے تو وہ چہرہ رسالت پہ پڑی ہے. اس لیے جب بھی نام علی لیا جاتا ہے، مولا علی کی بات کوئی بھی کر رہا ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، وہ مولا علی کے نام کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کرتا ہے. ہر بندہ وہ کہتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ ہو. یعنی کیا مطلب؟ اللہ نے علی کے چہرے پہ ایسا کرم کر دیا ہے کہ یہ چہرہ، اس کی پیشانی کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکی، اور اس کی آنکھوں نے سوائے رسول کے کسی اور کی زیارت نہیں کی ہے. اور یہ تاریخ نے لکھا ہے کہ پہلا جو غذا ہے، پہلی جو چیز علی نے نوش کی ہے وہ شیر مادر کو نوش نہیں فرمایا. یعنی ماں کے دودھ کو پہلی غذا کے طور پہ آپ نے اپنے وجود کا حصہ نہیں بنایا. تاریخ اس بات کو لکھنے پہ مجبور ہے، اور تاریخ نے اس بات کو بڑے سنہرے الفاظ میں لکھا ہے کہ جب تیسرے دن علی دستہائے رسالت پہ آئے تو اپنے اس بھائی کو، اپنے اس جانشین کو، اپنے اس خلیفہ کو اور اپنے ایسے صحابی مکرم کو اپنے چہرے کے قریب لائے، اور اپنی وہ لسان جس لسان کی گواہی قرآن کچھ اس انداز میں دیتا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ میرا رسول اپنی زبان کو حرکت تک نہیں دیتا جب تک کہ وحی کا اشارہ نہ ہو جائے. تو گویا اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک کو علی کے دہن میں عطا فرمایا، تو یقیناً اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ آیا ہوگا، اور لعاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی نے چوسنا شروع کر دیا. اور ظاہر ہے کہ وہی لعاب رسالت ہی تھا، کیونکہ تاریخ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص آیا تھا ہندوستان سے، اور اس نے آ کے ظاہر ہے کہ وہ اس زمانے میں تجارت تو ہوتی تھی اور ٹرانسلیٹر لوگ لایا کرتے تھے کہ ظاہر ہے ہندوستان کی زبان اس زمانے میں بھی سنسکرت ہوگی یا ہندی ہوگی یا کوئی بھی زبان ہوگی، تو لوگ ٹرانسلیٹر ساتھ رکھتے تھے کہ جو وہ بولتے تھے پھر عربی میں وہ ٹرانسلیٹ کرتا تھا. اور آگے سے اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ، وہ ظاہر مسلمان نہیں تھا، کہ آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں
اور آپ سید المرسلین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو میرے لیے زبان کا بڑا پرابلم ہے. میں تاجر ہوں، کبھی یہاں جا رہا ہوں کبھی وہاں جا رہا ہوں، تو مشکلات ہے. تو کوئی میرا اس قسم کا آپ حل کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ واقعی یہیں سے جو ہے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں. آج ہمارے ساتھ ہیں جی لائق رضا، ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ منقبت خان ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں لائق؟ الحمدللہ، ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں. بہت شکریہ. اچھا جی، اور اس کے ساتھ ہی ہم اس واقعے کو بھی جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر لائق سے ہم جو ہے وہ کلام بھی سنیں گے. جی، تو ہندوستان سے ایک تاجر جو اکثر تجارت کے لیے عرب جاتا تھا، اس کو مشکل ہوتی تھی زبان کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ یہاں کی زبان مختلف تھی اور وہاں کی عربی. تو وہ اپنے ساتھ وہ ٹرانسلیٹر رکھتا تھا. تو وہ کہنے لگا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، آپ نبی ہے اور میری اس مشکل کو آسان فرمائی. تو آپ کھجور تناول فرما رہے تھے، تو کھائی ہوئی کھجور آپ نے اسے عطا فرمائی. تو جیسے ہی اس نے وہ کھجور اپنے دہن کے اندر رکھی، تو اس کے بقول وہ 70 زبانوں پہ اس نے عبور حاصل کر لیا. پھر اسے ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں تھی. یہ واقعہ تاریخ میں لکھا ہے. تو ایک بار اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھائی ہوئی تناول فرمائی ہوئی کھجور کو اپنے دہن میں رکھا، تو اسے 70 زبانوں کا علم مل گیا. اور اگر کسی کڑوے کنویں کے اندر آپ اپنا لعاب ڈال دیتے تھے، جیسا کہ بئر الروحہ، آج بھی وہ بدر کے راستے میں ایک کنواں موجود ہے، لوگ وہاں سے استفادہ کرتے ہیں، تو وہاں آپ نے لعاب ڈالا تو وہ میٹھا ہو گیا. تو ایک بار اگر کوئی لعاب رسالت اس کے دہن میں چلا جاتا یا اس سے استفادہ کر لیتا، تو اس کے علم میں اضافہ ہو جاتا. وہ علی جس کی پہلی غذائی لعاب رسالت تھی، تو پھر بعد میں چل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا نا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور یہ جو حدیث ہے یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس حدیث کا دوسرا حصہ جو عام طور پہ کم پڑھا جاتا ہے، وہ اسی کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے حدیث کے اندر کہ انا دار الحکمت وعلی بابھا. یہ نہیں فرمایا کہ صرف میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، بلکہ فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، میں حکمت کا شہر ہوں، حکمت کا خزانہ ہوں، اور حکمت کا دروازہ بھی اگر کوئی ہے تو علی ہے. اچھا، حکمت کی جب بات آتی ہے تو لوگ شاید حکیموں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جو شاید دوائیوں کی طرف بات کرتے ہیں. حکمت سے مراد دوائیاں نہیں ہے یا میڈیسن والے حکیموں کی بات نہیں، اور حکمت علم کا ایک خاصہ ہے، علم کا ہی پرتو ہے. جیسے انسان کے پاس علم ہوتا ہے، اگر اس کے پاس حکمت نہیں ہے، العلم مع الحلم، یہ حدیث کی لفظ ہے کہ اگر علم ہے اور آپ کے پاس حلم نہیں ہے تو پھر آپ کا علم رائے گاں جائے گا. قرآن مجید کے اندر ایک ایسے عالم کا ذکر ہے، مثلہ کمثل الکلب، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے اس کی مثال کتے کی سی دی ہے. اگر انسان کے پاس علم ہے اور حکمت و حلم نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ انسان انبیاء کا بھی انکار کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو سیدھی لائن یا صراط مستقیم سے ہٹانے پہ مجبور ہو جاتا ہے. بالکل جی، اس میں مزید بھی مولا علی کی شان کے حوالے سے جانیں گے. ناظرین ابھی ہم بریک پہ جا رہے ہیں، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا، کیونکہ ہم ہمیشہ جب مولا علی کی بات کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرما دیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو پھر پیچھے کچھ رہ نہیں جاتا. ان کی شان، ان کا مقام، ان کا رتبہ پھر وہ بہت اعلیٰ ہے. تو ابھی ہم جب دیکھتے ہیں جس طرح سے ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ ان کو بڑی زندگی میں جب ان کی تھوڑی سی واقعات پڑتی ہوں تو انہوں نے بڑی خاموشی اختیار کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ جو چیز لوگ سمجھ نہ سکے، بہت سارے لوگ اس چیز سے محروم بھی رہ گئے. ان کی تعلیمات بھی بہت زیادہ تھیں، اور اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا ان کے جو فضائل تھے اور ان کے جو واقعات تھے وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی، ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی اختیار یا اقتدار حاصل کر لیتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ مثلا یہی آج کل انتخابات کا زمانہ چل رہا ہے، مختلف سیاسی شخصیات آ رہی ہے محلوں میں، علاقوں میں، کوئی گھٹنے پہ ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی دعا کے لیے کہہ رہا ہے، کوئی سپورٹ مانگ رہا ہے. لیکن جب وہ الیکٹ ہو جائیں گے اور سلیکٹ ہو جائیں گے اور پہنچ جائیں گے تو ہو سکتا ہے پھر وہ فون کال بھی نہ سنیں
یعنی اقتدار آیا، اختیار آیا، لوگ بدل گئے۔ مولا علی علیہ السلام کی جو شخصیت ہے، اگر آپ کا بچپنا ہے یا جوانی، بزرگی ہے یا تنہائی، آپ اگر محفل کے اندر بیٹھے ہیں یا کسی گوشے تنہائی کے اندر، آپ کی شخصیت میں دوئی نہیں ہے، یعنی علیحدہ شخصیت کوئی اور ہو اور لوگوں کے اندر کی شخصیت کوئی اور ہو۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اگر بن صادق آتی ہے تو ذات علی پہ صادق آتی ہے۔ اور تفسیر در منصور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، بہت بڑے مفسر قرآن ہے علامہ جلال الدین سیوطی، اور تفسیر در منصور مشہور زمانہ ایک تفسیر ہے، اس کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی نے یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید کی 300 آیات مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، یعنی اتنی تو کوئی بالاتر شخصیت تھی کہ قرآن بھی جن کی مدح سرائی کرتا نظر آتا ہے۔ آپ اور میں بڑے مسلمان کب بنتے ہیں؟ کوئی بھی شخصیت، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کے اور قیامت تک سب سے بڑا مسلمان کون ہوگا کہ جو قرآن پہ بنوان عمل کرے، زیادہ سے زیادہ عمل کرے۔ لیکن کیا عظمت ہے ذات گرامی قدر علی کی کہ قرآن جن کی مدح سرائی کرے، قرآن جن کے بارے میں نازل ہو، یا جس کا فعل قرآن کی آیات بن جائے، تو اس سے بڑی شخصیت ہو نہیں سکتی۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں گا کہ جب کوئی بہادر ہوتا ہے یا جرار جسے کہا جا سکتا ہے یا پہلوان جسے کہا جا سکتا ہے، ہمارے معاشرے میں جب کوئی پہلوان ہوتا ہے نا تو لوگ اس سے ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اس کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو اسے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ضبط کے تمام بندھن توڑ کے اور لوگوں کے دانت بھی توڑے گا اور ہڈیاں بھی توڑ دے گا۔ لیکن اگر یہ ہم ذات علی علیہ السلام کے اندر دیکھنا چاہے کہ علی کتنا بڑا پہلوان ہے، علی کتنا بڑا شجاع ہے، تو ہم اس سے بڑھ کر علی کی شجاعت کا کوئی قصیدہ پڑھ نہیں سکتے کہ جبرائیل جن کے بارے میں یہ بات لے کے آ جائے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، آج آپ اور میں اپنے آپ کو جوان ثابت کرتے ہیں، جوان بنتے ہیں، کبھی کسی انداز میں کبھی کسی انداز میں۔ ہماری جوانی تو کس کھاتے کی ہوگی جس کی جوانی کی گواہی خود جبرائیل دے۔ اور غزوہ احد کے اندر جب تلوار علی، اور بعض روایات میں ہے کہ 9 تلوار علی کے ہاتھ سے ٹوٹی تو ایک تلوار لے کے نازل ہوئے جس کا نام ذوالفقار تھا، اور صرف ذوالفقار یہ نہیں کہ آئے اور علی کو دے دی، بلکہ ذوالفقار دیتے ہوئے ایک قصیدہ کہہ لیجئے، ایک اپنی عقیدت کا اظہار کر لیجئے کہ جبرائیل یہ کہہ کر ذوالفقار پیش کی علی کو کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اگرچہ کہ یہ عربی کا ایک جملہ ہے لیکن لکھنے والے شاعر نے اس کے ساتھ ایک فارسی کا جملہ بھی ساتھ میں اپنی عقیدت کے اظہار میں لکھ دیا ہے کہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اور یہ تو تھا غزوہ احد کا منظر، اور غزوہ خندق جسے غزوہ احزاب، جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اور جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ مبارکہ احزاب کے اندر۔ حزب عربی زبان میں ایک قبیلے کو، ایک لشکر کو کہا جاتا ہے، اور احزاب یعنی مختلف قبائل، مختلف لشکر مل کے جب آتے ہیں تو انہیں احزاب کہا جاتا ہے۔ غزوہ خندق میں جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم قریش اکیلے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بھائی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر ہم نے شکست دینی ہے یا ان سے مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں پورے عرب کی قوموں کو، قبیلوں کو، لشکروں کو اکٹھا کرنا ہوگا۔ تو بڑے بڑے پہلوان منگوائے گئے، اس میں جو ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام تھا عامر ابن عبد ود۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے، تاریخ نویسوں نے اس بات کو اپنی کتب کے اندر محفوظ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 1000 بندوں سے اکیلا عامر لڑ سکتا تھا، اور لوگ کسی جگہ پہ کسی جنگ میں اسے صرف اپنے ساتھ لے جاتے نا تو وہاں جنگ ہوتی ہی نہیں تھی۔ صحیح، اگلا جو مخالف فریق تھا وہ جنگ ختم کر دیتا تھا کہ عامر آ گیا ہے، بس ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ جب وہ اپنے ساتھ لائے اور اس زوم میں لائے، بزوم باطل کہ ہم جو ہے یہ جنگ، تو اسی واقعے کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین. اور اچھا جی، اور اس کے ساتھ ہی ہم اس واقعے کو بھی کمپلیٹ کریں گے کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس شارٹ ہے، اور اس کے بعد ایک میسج جو ہے وہ ہمارے ویورز کو بھی دیجیے گا. جی اختصار کے ساتھ غزوہ خندق کے اندر جب مولا علی علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے، چونکہ وہ بار بار مبارز طلبی کر رہا تھا، کوئی ہے جو میرا عمرو ابن عبد ود کا مقابلہ کرے، تو کوئی جا نہیں رہا تھا. تو مولا علی علیہ السلام نے جب 3 بار کوشش کی جانے کی تو اللہ کے رسول نے بٹھایا تھا. تیسری بار جب پھر اس نے مبارز طلبی کی تو اللہ کے رسول نے اب علی کو بلایا اور اپنا امامہ سر اقدس علی پہ سجایا، اپنی ابا دوش علی پہ عطا کی، اور وہ تلوار جو ذوالفقار تھی وہ علی کے حمائل فرمائی. اور جب علی جانے لگے نا تو بے ساختہ اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کہ سامنے عمرو ابن عبد ود وہ عمرو ابن عبد ود نہیں ہے، وہ پورے لشکر کفر کا مان ہے، وہ پورا کا پورا کفر ہے، اس کے پیچھے ظاہر ہے پورا کا پورا کفر ہے. اور آج صرف علی نہیں جا رہا، علی کے پیچھے پورا کا پورا ایمان جا رہا ہے، یعنی علی کل ایمان ہے. اور اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ جب مولا علی نے اپنی ضربت سے اس کا سر کاٹ کے لے آئے تو پھر اللہ کے رسول نے علی کی ایک ضربت کی جو قیمت لگائی ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. عربی زبان میں ثقلین کا مطلب تمام دنیا و آخرت، جن و انس، تمام ملکوت کو کہا جاتا ہے. یعنی ملکوت و زمین و آسمان و جن و انس و فرشتے اگر اپنی عبادتیں کرتے رہیں، ان کی عبادتوں کے اینڈ پہ جو نتیجہ آئے گا کہ یہ ٹوٹل عبادت ہے، وہ ٹوٹل عبادت اٹھا کے اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالی جائے، علی کی عبادتیں نہیں، علی کی سخاوتیں نہیں، علی کی ریاضتیں نہیں، علی کی شجاعتیں نہیں، صرف غزوہ خندق کی ایک ضربت کو رکھا جائے تو علی کا جو پلڑا ہے ضربت والا وہ جھک جائے گا اور ثقلین کی عبادتیں اٹھ جائیں گی. اور میسج اگر 30 سیکنڈ مجھے دے دیں، میسج یہ ہے کہ ذات علی کے اندر ویسے ہی فنا ہو جاؤ جیسے علی کی ذات عشق رسول میں فنا ہو گئی. علی کو اللہ کے رسول ساری زندگی اخی اخی، بھائی بھائی بھائی، انت اخی فی الدنیا والآخرہ کہتے رہے، اور مولا علی فرماتے رہے کہ انا عبد من عبید محمد. ادب، عشق، محبت کا نام علی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. لیک آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.